सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले पर जो नई दरख्वास्त दायर की उसमें 15 सवालात उठाए हैं। ये सवालात क्या हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। और अब ये वो सवालात हैं कि जिनका ताल्लुक अब सिर्फ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की दरख्वास्त से नहीं रहा, बल्कि अब ये अवामी मनसब के ऊपर बैठे शख्स से मुतल्लिक वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा? क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया? तीसरा सवाल शहजाद अकबर साहब से लोग पूछते हैं कि क्या असासा रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई? चौथा सवाल ये, क्या शहजाद अकबर का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ? पांचवा सवाल, इन 3-4 सवालात के जवाब मनफी में है तो फिर मुलाजमत पर कैसे रखा गया? छठा सवाल, शहजाद अकबर साहब की मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या है? अगला सवाल, क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी है, यानी उनकी नेशनैलिटी को भी कंटेस्ट किया गया है कि कहीं वो डुअल नेशनल तो नहीं? क्या वो गैर मुल्की है या दोहरी शहरियत रखते हैं? शहजाद अकबर ने अपने और अपने ख़ानदान के बारे में कुछ जाहिर किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? शहजाद अकबर का इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है? शहजाद अकबर ने कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए? शहजाद अकबर ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? शहजाद अकबर ने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए? शहजाद अकबर की अहलिया और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं? शहजाद अकबर की अहलिया और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर? क्या शहजाद अकबर ने अपनी अहलिया और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं? ये वो सवालात हैं जो उस दरख्वास्त में उठाए गए, लेकिन यहाँ के सवालात जानने की कोशिश की खुद वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के एक अहम वज़ीर गुलाम सरवर खान साहब ने। यानी उन्होंने भी कहा कि वो लोग जो इलेक्टेड नहीं और वो काबीना का हिस्सा हैं, चाहे वो मुआविन खुसूसी की हैसियत से, चाहे वो मुशीर की हैसियत से, उनके असासे डिक्लेयर होने चाहिए, जैसे पार्लियामेंटेरियंस के या जो इलेक्टेड मेंबर हैं जो काबीना के, उनके असासे डिक्लेयर होते हैं। अब कल शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक, और उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालात के बारे में एक सवाल हुआ, उसका क्या जवाब उन्होंने दिया, दिखाएं जी। मैं सारे जवाब दे सकता हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ उनके जो ऑफिस है, क्योंकि उस ऑफिस की एहतराम है, वो जितने उनके इल्जामात हैं वो सारे मैं उसका अदालत में जवाब दूंगा। 2 तारीख से उसकी हियरिंग शुरू हो रही है और सब जुडिस मैटर है। राइट। हालांकि शहजाद अकबर खुद आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऐसे केसेस के बारे में कि जो नैब के पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उन पर इल्जाम लगता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये केसेस से नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो केसेस अदालतों में भी सब जुडिस होते हैं। लेकिन शहजाद अकबर दूसरों के केसेस के बारे में आके कमेंट कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन अगर उनसे अपने मुतालिक सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि इसका जवाब वो अदालत में देंगे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। गरीदा फारूकी साहिबा एंकर पर्सन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। गरीदा आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। ये वो सवालात हैं जो जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि गुलाम सरवर खान साहब खुद जो प्राइम मिनिस्टर के फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर सिविल एविएशन, उन्होंने भी ये सवालात उठाए कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनका वेल्थ स्टेटस क्या है, ओहदा संभालने से पहले क्या उनके पास था और ओहदा संभालने के बाद उनके पास क्या कुछ है, ये पता चलना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास। बात यह है कि मॉरली तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने तमाम मुआविनीन के
माजी और उनके एसेट्स और उन चीज़ों से अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड हों और मुत्तले हों और उनका मुतालबा भी वो कर सकते हैं, और इस तरह की अपॉइंटमेंट देने से पहले उनको अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल में चंद रोज़ पहले ये बात हुई थी जिस पर उन्होंने तमाम अपने मुआवनीन से उनके एसेट्स का हिसाब किताब मांगा था और उनको डिक्लेयर करने के ऑर्डर्स भी दे चुके हैं। लेकिन जस्टिस फायज़ ईसा साहब की इस मौजूदा पोजीशन में, जबकि वो खुद सब जुडिस एक केस उनके खिलाफ भी सब जुडिस है, उनका इन सवालात को पूछना मेरे ख्याल में उनके मनसब को ज़ेब नहीं देता, और ये एक बड़ी नेकेड एग्रेशन है और इंतकामी कार्रवाई है जिसको अगर वो विद होल्ड करते तो बहुत ज़्यादा महज़ब लगते। क्योंकि मुझे एक अगरचे उनको कोर्ट करना यहाँ कोई मानी इसलिए नहीं रखा कि किसी का कोई मुकाबला नहीं है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। जब वो एक शख्स के सीने पर उसका सर कलरने लगे तो उसने उनके चेहरे पर थूक दिया, और वो जे उठकर उसके सीने से कह के उठ गए और उसका सर कलम नहीं किया कि अगर तुमने मेरी ज़ात के खिलाफ ये जुर्म न किया होता तो अभी तक मैं तुम्हारी गर्दन उतार चुका होता, लेकिन चूंकि अब इसमें इंतकाम की बू आ जाएगी लिहाजा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। राइट। अच्छा, अब हम वैसे सवाल तो जारी बात है फाजिल जज साहब ने उठाए हैं, लेकिन हम इन सवालों को अवामी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। हम जज साहब के दरख्वास्त के नुक्ता नज़र से इसको हम नहीं देखते, ताकि अदालत का तकद्दुस जो है वो अपनी जगह पे कायम रहे। तो गरीदा साहिबा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शहजाद अकबर साहब दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, शरीफ फैमिली के बारे में भी, आसिफ जरदारी साहब और उनके ख़ानदान से मुतल्लिक भी, पीपल्स पार्टी के बारे में भी। लेकिन अगर उससे मिलते जुलते सवालात उनसे किए जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी ये चूँकि सब जुडिस है लिहाजा मैं ही अदालत में बात करूँगा। तो अगर आप अपने से मुतल्लिक सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? भले सब जुडिस है मामला, आप अदालत में भी दे दीजिएगा, लेकिन आप अवाम के सामने भी रख देते कि आपके क्या असासे हैं और ये जो सवाल आप हैं। देखिए अमीर, आपने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, जेन्युइन हैं। एक सहाफ़ी को डेफिनेटली ये सवाल उठाने चाहिए, लेकिन जो सवालात अपोजिशन उठा रही है शहजाद अकबर साहब से, हम सब के सामने वाज़ेह है कि अपोजिशन इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही है। शहजाद अकबर कोई आज के मुशीर एहतसाब नहीं लगे, कम अज़ कम उनको साल डेढ़ साल हो चुका है मुशीर बराए एहतसाब तैनात हुए। तो अगर उनकी तैनाती पे अपोजिशन को पहले दिन से कोई एतराज़ था तो उनको पहले दिन से उन पे सवालात उठाने चाहिए थे, उनकी नेशनैलिटी पे, उनकी काबिलियत पे, उनकी तकर्रुरी पे, उनकी तैनाती पे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब अपोजिशन के खिलाफ केसेस खुल रहे हों तो वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अवाम के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बयानात जारी करके जो उन पर केसेस लग रहे हैं, जो उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनका जवाब देने के बजाय वो हुकूमत के जो मुशीरान हैं, जो वज़ीर हैं, उनकी तकर्रियों, उनकी तैनातियों, उनके काम की नौयत वगैरह वगैरह सो ऑन एंड सो फोर्थ उस पर एतराज़ात उठाने शुरू कर दें। अगर अपोजिशन अपने इन सवालात में जेन्युइन होती तो आप अदालत में चले जाएं, आप कोर्ट में ले जाएं शहजाद अकबर का केस। अगर आपको लगता है कि शहजाद अकबर की तैनाती गलत है या खिलाफ कानून है या उनकी नेशनैलिटी डुअल है या उनकी तैनाती कवायद व ज़वाबित के बगैर हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब किसी के भी खिलाफ कोई केसेस मुकदमात लगे हों कोर्ट में तो वो उसका जवाब देने के बजाय दूसरों पर सवालात, दूसरों पर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। यही तनकीद हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी की थी, यही तनकीद हमने मुस्लिम लीग नून के दौर में भी की थी। तो अब भी वही उसूल बरकरार रहना चाहिए। शहजाद अकबर साहब के हवाले से अपोजिशन को अगर कोई जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएं, उनकी तैनाती को वहाँ चैलेंज कर दें। क्योंकि जितनी मेरी मालूमात हैं, जितनी मेरी नाकिस मालूमात है या जो हम सब समझते हैं कि मुशीर तैनात करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद होता है, इस पर ज़रूर सवाल उठाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद कितनी होनी चाहिए, उनकी काबीना की, उनके वज़ीरों की तादाद जो कि आइन में दर्ज है उतना ही होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त तो जो काबीना की तादाद है वज़ीरों मुशीरों को मिला के वो काफ़ी बढ़ गई है, वो जो आइनी तादाद है उससे भी ज़्यादा हो चुकी है।
دوسرا جو پوائنٹ آپ نے ویلڈ ریز کیا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی کہ جتنے بھی جو مشیر ہیں یا معاونین خصوصی ہیں وہ اپنے کریڈینشیلز، اپنے اثاثوں کی تفصیلات، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. جس دن سے کوئی بھی مشیر، کوئی بھی معاون خصوصی تعینات ہوا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی والنٹرلی انڈیویجول بیسس پہ اس کو یہ سب سامنے لانا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک وزیر اعظم کی ہدایت کو میرا خیال ہے 1 ہفتہ ہو چکا ہے، ہمیں کسی بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی، کسی بھی مشیر کی طرف سے کوئی بھی چیز سامنے اس کے اثاثوں کے بارے میں، اس کے اثاثے مشیر تعینات ہونے سے پہلے یا آج سے 5 سال پہلے یا آج سے 10 سال پہلے کتنے تھے اور پچھلے 5 سالوں میں کتنے بڑے ہیں، پچھلے 2 سال میں کتنے بڑے ہیں. تو یہ عوام کا ایک تو جاننے کا حق ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، یہ لازماً ہونا چاہیے. یہ ابھی تک نہیں آیا، اس پر فوراً یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. بٹ جو آپ کا بیسک بنیادی سوال ہے، میں اس پہ اختلاف کروں گی اپوزیشن کی رائے سے، کیونکہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اگر اس کو کوئی جینوئن تحفظات ہیں، اگر اس کے تحفظات سیاسی پوائنٹ پڑھ کے ہیں، تو پھر جائے عدالت میں اور وہاں پر جا کے مشیروں کی تعیناتی جو ہے وہ چیلنج کرے. اور سپریم کورٹ میں جو ہے آپ کو پتا ہے پہلے بھی معاونین خصوصی اور مشیران کی جو ہے وہ درخواستیں، ان کی تعیناتیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود، سپریم کورٹ کی آپریشنز بھی موجود ہیں. تو یہ صورت ہے. رائٹ. اچھا عمران خان صاحب، چینی اسکینڈل سے متعلق 21 مئی 2020 کو حتمی رپورٹ، جو فورینزک رپورٹ، وہ سامنے آ گئی. بڑی زبردست رپورٹ، اور اس کے اوپر بڑا عمران خان صاحب کی تعریف ہوئی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی مافیا کو ان ڈیٹیل فورینزک تجزیہ کر کے اس کو ایکسپوز کیا گیا. اچھا، پھر 27 مئی کو اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی تحریک انصاف نے اور کہا کہ جی یہ رپورٹ کے مختلف حصے پڑھ کے سنائے. اچھا 21 کو بھی سنائے، پھر 27 کو بھی سنائے. پھر کل 30 مئی کو پھر ایک پریس کانفرنس کی، پھر اس میں بتایا گیا کہ جی فلاں فلاں نے اتنا چینی میں مال کمایا اور فلاں فلاں اس میں جو ہے وہ شامل ہے اس مافیا کے اندر. اب 21 مئی سے لے کے آج 31 مئی ہے، یہ روز کیا پریس کانفرنس کر کے ہی لوگوں کو انکوائری رپورٹ پڑھ کے سناتے رہیں گے، یا آپ آگے بتائیں گے بھی کہ اب ان کے خلاف ایکشن کیا ہوگا؟ نیب میں جائے گا معاملہ، اینٹی کرپشن میں جائے گا، کیس کب شروع ہوگا؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن وہ جو پہلے والا سوال آپ نے کیا ہے دونوں مہمانوں سے، وہ آپ میرے سے نہیں پوچھیں گے؟ جی چلیں، آپ سے بھی ہو گیا، بائی ڈیفالٹ ہو گیا. دیکھیں، میں ایک چیز آپ سے عرض کروں اس کے بارے میں کہ وہاں پہ وہ جسٹس صاحب تو وہ ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا کیس چل رہا ہے. وہاں پہ وہ عدالت کے سامنے یا جب اپنا آپ کا کیس چل رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کیس کے دوران میں ایک پارٹی ہوتی، وہاں پہ پھر آپ کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا. تو پاکستان میں ایک رواج ہے کہ ہر پارٹی نے جب بھی اس کو کہا گیا کہ تم چور ہو تو اس نے کہا نہیں تم چور ہو. کسی نے اپنی صفائی نہیں دی آج تک. اپنے آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں چور نہیں ہوں، لاؤ میں ثابت کرتا ہوں. میں ہر چیز کی جو ہے وہ آپ کو پوری کی پوری چین لا کے دوں گا، سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا، میں پوری ٹریل آپ کو دوں گا، میں بتاؤں گا میں نے کیا چیز کب خریدی اور کیسے خریدی، میں بتاؤں گا کہ میرے آباء و اجداد کا پیسہ تھا تو جائز پیسہ تھا. یہ کوئی نہیں کہتا پاکستان میں ان بڑے لوگوں میں سے. جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ تم چور ہو اور ان پہ الزام لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں تم چور ہو، اب تم ثابت کرو کہ تم نہیں ہو. اپنا جواب کوئی نہیں دیتا، یہ پاکستان کا رواج ہے. یہ اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. ویسے میرے خیال میں اس رواج کو توڑنے میں بسم اللہ کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے شہزاد اکبر صاحب کو، کیونکہ اب ان کے اوپر ایلیگیشن لگا تو ان کو چاہیے عدالت میں بھی جا کے دیں اور پریس کانفرنس میں بھی بتائیں کہ جناب یہ وہ چیزیں جو میرے سے پوچھی گئیں 10-15، یہ ان کے جواب ہیں، یہ میں نے دے دیے ہیں، اب آپ اپنا جواب دیں جو آپ سے پوچھا گیا. میرے خیال میں اس معاملے کو سمپلی آپ اسی طرح دیکھیں جس طرح پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کرتی تھی. اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ بجائے اپنی بات کا جواب دینے کے دوسرے پہ سوال اٹھا دیں تاکہ معاملہ الجھ جائے. جہاں تک چینی کے اسکینڈل کی بات ہے، یہ رپورٹ ہے بڑی لمبی، 350 صفحے ہیں. حکومت اس میں پڑھتی ہے، ان کو روزانہ ایک نیا آئیڈیا تھا، وہ اس کے اندر تو یہ چیز بھی ہے تو یہ بھی جا کے بتانی چاہیے، اس میں تو یہ چیز بھی ہے یہ بھی جا کے بتانی چاہیے. میں دیکھیں امیر عباس، میں رپورٹیں پڑھنے پہ اور اس کے بعد کارروائی کرنے پہ بلیو ہی نہیں کرتا. یہ سبسڈی ایک قانون کے تحت دی گئی ہے، کوئی بندہ نہیں پکڑا جائے گا، کوئی گرفتار نہیں ہوگا. سبسڈی والا معاملہ تو آپ کر لیں کلیئر. یہ جو قیمتیں اوپر نیچے کی گئی ہیں اس کو مارکیٹ فیکٹر کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور یہ مارکیٹ فیکٹر جو ہے یہ مافیاز مل کے کنٹرول کرتے ہیں. وہ ایسے کرتے ہیں کہ مل جل کے چیزوں کو شارٹیج دکھاتے ہیں، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. صحیح. پھر جب انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں یہ بہت زیادہ بلک میں ہے تو اس کی قیمت کم کر دیتے ہیں. جب بیچنی ہوتی ہے تب اس کو شارٹیج کرتے ہیں، تب اس کی قیمت زیادہ کر دیتے ہیں. یہ اکنامک کا ایک سمپل فارمولا ہے، یہ اس کے تحت کام کرتے ہیں.
اس کی بھی پکڑ نہیں ہے. یہ تو سارا دھندا ہی اس پہ پرچی پہ کرتے ہیں. اکاؤنٹوں کے ادھر تو یہ کام ہی نہیں کرتے. پھر ان کے ڈبل اکاؤنٹس کے یہ ساری ملوں میں یہی کام کرتے ہیں. میں نے تو چھوٹی چھوٹی 3 چیزیں کہی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان روز پریس کانفرنس کرنے کی بجائے ایک پریس کانفرنس کریں اور ان کے منافع پہ ڈنڈا ماریں, جس کو یہ مافیا خود خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ یہ مافیا ہے, تو اس مافیا کے منافع پہ ڈنڈا ماریں اور چوٹ لگائیں. اور آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں, 3 چیزیں کر لیں. نمبر 1, چینی بنانے کی اجازت دے دیں پاکستانیوں کو. پاکستان میں قانون ہے کہ آپ چینی نہیں بنا سکتے, آپ گنا اگا سکتے ہیں. قانون ختم کریں, ہمیں چینی بنانے دیں. چھوٹے چھوٹے یونٹ لوگ لگا لیں گے, چینی بننا شروع ہو جائے گی پاکستان میں, تو اتنا سارا کمپٹیشن آ جائے گا کہ مونوپلی ٹوٹ جائے گی 78 بندوں کی. صحیح ہے. وہ جب 78 بندے جو مل جل کے یہ سارا گٹھ جوڑ بناتے ہیں, اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں, بیچ میں 6-6 8-8 شوگر ملے ہیں, جب وہ گٹھ جوڑ ٹوٹ جائے گا, عام آدمی بیچ میں آ جائے گا, تو کمپٹیشن ہوگا, چینی کی قیمت نیچے چلی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ یہ کہ یہ کاروبار ہے, جس نے کرنا کرو, نہیں کرنا نہ کرو, گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس پہ کوئی سبسڈی آج کے بعد نہیں ہوگی. جانو گے. نمبر 3, اگر چینی کی شارٹیج جس وقت بھی حکومت محسوس کرے کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے شارٹیج کی وجہ سے, ہم فوراً پہلے ہی امپورٹ کھول دیں گے. صحیح ہے. اور امپورٹ کھولیں گے اور چینی باہر سے 40-45 روپے کی آئے گی, یہاں پہ بکے گی. یہ 3 کام پرائم منسٹر کریں, ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہی کوئی نہیں ہے. وہاں مارو جہاں درد ہوتی ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کو درد ہوگی. صحیح, یعنی ان کے مفاد کو جہاں پہ ٹھیس پہنچے گی, جہاں ان کے کارٹل کو ٹھیس پہنچے گی, تو ان کے لیے یہ بھی ایک سزا ہے. جنرل صاحب, ایک تو عمران نے بتایا کہ بالکل, ایک تو عمران نے بتایا کہ جو جس طرح یہ کارٹلائزیشن کر کے اور منافع خوری کر رہے تھے, ایک تو ان کے منافع کو زد پہنچے گی, تو یہ خود بخود سسٹم کو ٹھیک ہوگا. دوسرا میرا وہی سوال آپ سے بھی کہ اب یہ کتنے عرصے تک حکومت رپورٹ ہی کے ایکسٹریکٹس کو بار بار پریس کانفرنس میں سامنے رکھتی رہے گی. اسی کو پر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اب رپورٹ آپ نے کنڈکٹ کی, بہت زبردست کام, تاریخی انپریسیڈنٹڈ کام ہو گیا, 10 دن ہو گیا رپورٹ کو آئے ہوئے. اب جو کرپٹ تھے, جو رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مافیا ہے, جنہوں نے اسکینڈل کے اندر مال بنایا, ٹیکس چوری کیا, کسانوں کو لوٹا, حکومت کو لوٹا, اب ان کو سزا ملے گی, کیسے ملے گی, کیس کیسے چلے گا, اب تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. رپورٹ کو بار بار پڑھ کے سناتے ہیں. امیر عباس, دیکھیں ٹریجڈی یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی بااثر شخص اس ملک میں نے اس کو مجرم ٹھہرایا جانا نہیں دیکھا ہے, اور جس کو کوئی تھوڑی بہت سزا ملی بھی ہے اس کو رائٹ اینڈ لیفٹ سے پکڑ کے دی گئی ہے, اور جو اپ فرنٹ فیس کرے, جسے کہتے ہیں گیٹنگ دا بل بائی دی ہارنز, وہ آج تک نہیں ہوا. مجھے جس طرح, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں عمران کی بات کے ساتھ کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہیں, چونکہ حکومت میں خود بیٹھ کے اپنی پالیسی سازی خود کرتے ہیں اور سبسڈی کے قوانین بھی خود بناتے ہیں, اور مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کرنا, اور یہ ان 78 مل اونرز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو مارکیٹ کی ریالٹی کو مینیپولیٹ کر کے کر لینا, دے کین گیٹ اوے ود اٹ. لیکن جب ایسی بات ہے اور ملک میں قانون بنانا انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خود جرم کے ذریعے دولت کمانا چاہتے ہیں, تو اس کا احتساب بھی بہت مشکل ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک سیاسی پارٹی کے رہنما سے 4 بڑے سوال پوچھے گئے تھے, اور ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس آپ نے کب خریدے, کتنے میں خریدے, اور دولت ملک سے باہر کیسے گئی. آج تک اگر 2.5 ایئرز گزر گئے ہیں اور ان سوالات کے جواب نہیں آئے, تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر کیا جانے والا کاروبار اس کا جرم کب ثابت ہو سکے گا. اب آپ کا سوال کہ یہ پھر روزانہ میڈیا کے سامنے کیوں بیٹھ جاتے ہیں اور کیوں پیش کرتے ہیں, تو یہ اٹس اے کامن سینس کوسچن, کیونکہ وہ اپنی کارکردگی سے اپنے ووٹر کو اور قوم کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر ناٹ پارٹی ٹو دا کرائم, اور وہ ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرائل ان کے اپنے بس میں نہیں ہے, جوڈیشری ان کے ظاہر قابو میں نہیں ہے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ اپنی مرضی سے اپنی رفتار سے یہ کیسز چلائے گی. تو اس وقت تک وہ یہ تاثر گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہتے, لوگوں کو نہیں دینا چاہتے, اپنے میڈیا جو کرٹکس ہیں ان کو نہیں دینا چاہتے کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ اس وقت بدگمانی ہمارے سوری فار انٹرپشن, جنرل صاحب, کیس تو اب پٹیشنر تو حکومت بنے گی نا. ہو تو ایک
اب سر اس میں کوئی پرائیویٹ پارٹی تو کورٹ میں نہیں جائے گی یہ چینی مافیا کے خلاف، درخواست تو حکومت کو دینا ہوگی، اب ان کو عدالت سے سزا ہوگی کسی کمپیٹنٹ کورٹ سے۔ اگر حکومت پیٹیشنر، بالکل ٹھیک ہے، حکومت ہی پیٹیشنر ہے، انہوں نے ہی پیٹیشن لے کے کورٹ میں جانی ہے، لیکن اگر اس کی ہیرنگ ہی شروع نہیں ہوتی اور سالہ سال اس کے ٹرائل میں لگ جاتے ہیں یا 6 سے 8 ماہ بھی ٹرائل میں لگ جاتے ہیں، تو جو میرے جیسے لوگ بیٹھے ہیں یا کرٹکس بیٹھے ہیں جو اس کو جس کا رزلٹ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک میں یہ ایک تاثر پایا جائے گا کہ جی بات آئی گئی ہو گئی، 62 طبقات تھے، 62 لوگ تھے، سر یہ بڑی انڈر ہینڈ کوئی ڈیل بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، میں اس کا جواب خود تحریک انصاف سے ہی ذرا لیتے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، وہ ذرا آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور غیدہ صاحبہ کے سامنے بھی، کہ اگر تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس کا احتساب کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کیسے احتساب کرے گی؟ ایک تو تھا نا کہ وہ احتساب کرے گی، پھر وہ کرے گی کیسا؟ یہ خود بھی تحریک انصاف نے کیا بتایا تھا، دکھا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یومیہ 12 ارب کرپشن ہوتی ہے، اگلی دن جب عمران خان اپنے آفس جائیں گے تو سب کی فائلیں بلائیں گے، سب کی فائلیں بلائیں گے اور حساب کتاب شروع کہ بیٹا ذرا بتاؤ، یہ نہیں کہ منی ٹریل، نیب جاؤ، سپریم کورٹ جاؤ، یہ لمبی کہانی نہیں چاہیے، ذرا بتاؤ کہ آپ کی تنخواہ اتنی تھی، مہینے کے اتنی، سال کی اتنے، یہ باقی پیسہ کہاں سے آیا؟ نہیں بتایا، لٹکاؤ ان کو۔ اس ایوان کی رائے ہے کہ جس نے بھی پاکستانی قوم کا ایک بھی پیسہ لوٹا ہے اس کو ڈی چوک پر پانچ سے اور اس کے اساسی نیلام کی جائے۔ رائٹ، غریدہ ووٹ تو یہ کہہ کر لیا تھا کہ احتساب کی لمبی کہانیاں نہیں ہوں گی، یہ پنگ پونگ نہیں چلے گا کہ اس عدالت میں جاؤ، ادھر سے ضمانت کرواؤ، اب نیب پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہیں پہ آپ کا کھلے گا کتاب اور آپ کا حساب کتاب وہیں پر ہوگا، عمران خان کرے گا۔ 2.25 سال ہو گئے، تو اب یہ پھر وہ کب کریں گے یہ حساب کتاب جو وہیں پہ کرنا تھا؟ یہ تو لمبی کہانیاں شروع ہو گئی۔ امیر عباس صاحب آپ بھی معصوم ہیں اور مراد سعید صاحب تو اس سے زیادہ معصوم ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مراد سعید کتنے معصوم ہیں، انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ اس وقت کتنی جوش خطابت میں آ کے کی تھی، جیسے نون لیگ کے پاس ایک بڑے جوشیلے مقرر شہباز شریف ہے نا، ویسے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کے مقابلے میں مراد سعید ہیں۔ ویسے ہی جوشیلے تقریریں کرتے ہیں لیکن کسی بھی بات پہ عمل نہیں کرتے دونوں، چاہے شہباز شریف ہو چاہے مراد سعید ہو۔ سو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، یہ جو مراد سعید صاحب نے احتساب کی بات کی تھی، ایک تو جب اپوزیشن میں تھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی پی ٹی آئی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس وقت جو باتیں کی تھی مراد سعید نے یا جتنے بھی احتساب کی جن لوگوں نے باتیں کی تھی وہ اس وقت کی حکومت کے احتساب کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ پاکستان میں تو احتساب یہی رہتا ہے نا کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا کرتا ہے، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت کا کرنا چاہتا ہے، اپنا اپنا احتساب کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ساری باتیں جو مراد سعید صاحب نے کی ہیں یہ اپوزیشن کے بارے میں کی ہیں، تو یہ تو ان کی اگر آپ اپوزیشن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو حرف بحرف ٹھیک ہو رہے ہیں کہ جی فائلیں منگوائیں گے، پوچھیں گے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ 2 کے 4 کیسے کمائے، باقی پیسے کدھر سے گئے، کہاں سے آئے بتاؤ، ورنہ الٹا لٹکاؤ۔ تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، اپوزیشن اسی کا تو گلہ کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مراد سعید صاحب کی وہ ایک اور کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے وہ 200 ارب، اب وہ بھی چلے، وہ آگے چل کے ذرا وہ 200 ارب ڈالر کی آپ نے کہا اپوزیشن گلہ کر رہی ہے، اپوزیشن کا یہ گلہ ہے کہ فائلیں منگوائی جا رہی ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ان کا یہ گلہ ہے کہ احتساب تو ہوتا نظر آنا تھا ہمیں اور لمبی لمبی تاریخیں پیشیاں نہیں ہونی تھی، جنہوں نے ووٹ دیا ان کا یہ گلہ ہے کہ جو کام نہیں کرنا تھا وہی کام شروع ہو گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو احتساب کے نام پر ووٹ دیا تھا کہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، آج وہ لوگ عمران خان صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ احتساب کہاں ہے جس احتساب کو آپ 26 سال تک ہمیں دکھاتے رہے۔ تو حکومتی نمائندے اب
इस सवाल पर कैसे मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाएं जी। एक तो पहला ये तासर गलत है कि रिकवरी कोई नहीं हुई। अगर आप नैब की रिकवरीज को देखें या पंजाब में एंटी करप्शन की रिकवरीज को देखें और उसका माजी से अगर आप मुआजना करें तो वो बहुत ज़्यादा रिकवरीज हैं। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिकवरी कर ली। अब क्या रिकवरी की है? बीबीसी के मुताबिक जब से चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब आए, इनके पहले 27 महीनों में 153 अरब रुपए की रिकवरी हुई। पहले 27 महीनों में, जिसमें 1.5 साल तहरीक इंसाफ का शामिल है। 153 अरब, $1 अरब भी नहीं बनता। लेकिन ये क्या कहते थे कि हम कितनी लूट मार हुई है जिसको वापस लाएंगे। अब जरा दिखा दें जल्दी से तहरीक इंसाफ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप का दावा क्या था, वादा क्या था। राइट जी, शहजाद अकबर साहब जिस रिकवरी को फखर से बता रहे हैं कि नैब ने बहुत रिकवरी की, वो 153 अरब की रिकवरी, यानी $1 अरब भी नहीं बनता। दावे थे सैकड़ों अरब डॉलर की रिकवरी करने के, और जिनसे रिकवरी की नैब ने, उनमें से कोई एक भी इस मुल्क का ताकतवर आदमी नहीं है जिससे एहतसाब शुरू होना था। वो सब वो लोग हैं, सरकारी अफसरान, कि जिनका अगर आप एहतसाब करें या ना करें तो शायद रियासत के अंदर कोई बहुत फर्क ना पड़े। जिन ताकतवर तबकों का एहतसाब करना था इमरान खान साहब, ना तो उनका एहतसाब हुआ उस तरह से, और ना ही अरबों डॉलर की कोई रिकवरी हो सकी। देखिए, इसमें हमारे पास दो रास्ते हैं, हम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। या तो हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो है वो भी एक डाकू, चोर और लुटेरा है, वो इस मुल्क को लूटने के लिए आया है जैसे पहले लूट रहे थे लोग, और हमें चक्कर दे के आया कि मैं तो पैसे जो है वो रिकवर करवाने के लिए आया हूँ। मैं तो जो आपको लूट मार उड़ती है उसको बंद करूँगा, ना सिर्फ बंद करूँगा बल्कि जो पहले लूट के गए उनसे पैसे बरामद करके भी आपको वापस दूंगा। तो ये हमें इमरान खान ने दिया चक्कर, और ये खुद उन्हीं की तरह उन्हीं की क्लास का एक आदमी है जिसने भेस बदला हुआ है और ये लूट मार करने के लिए आया है, और ये भी अपने साथियों के ज़रिए से, अपनी हुकूमत के ज़रिए से लूट मार करके कहीं पे पैसा छुपा रहा है और अभी हमें पता नहीं चल रहा। नंबर एक। दूसरा ये है कि फिर हम यकीन कर लें कि इमरान खान वाकई ये करना चाहता है और वो ये करने के लिए आया था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। उसकी नीयत तो थी, लेकिन ये लोग तगड़े इतने हैं और सारे मिल गए हैं, और निज़ाम और सिस्टम उसके आगे एक दीवार खड़ी कर, वो उस दीवार को फलांग नहीं पा रहा। अब उसमें या तो उसकी अहलियत नहीं है, या वो दीवार इतनी ऊंची कर दी है उन्होंने मिलके, या वो इतने ताकतवर हैं वो ग्रुप या वो माफियाज कि वो अभी तक इसकी गिरफ्त में पूरी तरह से आ नहीं रहे। आप देखें ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनको सज़ा दे दी, वो जेल के अंदर सज़ा काट रहे थे। मैंने आपको सितंबर 2019 में बताया कि मियां साहब जाने वाले हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी इनकी डील हो रही है और मुझे पता है कहाँ पे मिठाइयाँ खाई गई थी और कैसे डील हुई थी। तो मियां साहब चले गए। इमरान खान का उसमें कोई ताल्लुक, वो रोकना चाहता था, नहीं रोक सका, मियां साहब चले गए। और मियां साहब ने जाके बाहर से कल अपनी फोटो भी दी है कि ये देखो मैं भला चंगा हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं आऊँगा, पार्टी को फिर लीड करूँगा, PMLN जो है वो इंटैक्ट रहे। और उसके ऊपर काफ़ी सियासत भी की कल PMLN ने। तस्वीर तो खुद PMLN ने खींच के दी है कल, और वो सारे सबूत अब मौजूद हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो मामला बड़ा क्लियर है सर कि क्या पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में ऐसा होता है कि एक आदमी जेल में काट रहा है सजा अपनी, उसको पहले जेल से निकालते हैं, फिर उसको मुल्क से निकाल देते हैं, और वो बाहर से अपनी तस्वीर भेजता है कि सबके मुंह पे चपेड़, जिसने मुझे बाहर निकाला, और कानून के मुंह पे ऊपर एक तमाचा मारा उसने बाहर से बैठ के। ये पाकिस्तान में ही होता है भाई। तो इमरान खान इस माफिया के सामने बेबस होता जा रहा है, बिल्कुल सही, कमजोर पड़ता जा रहा है। और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो, या तो आप ये समझ लें या ये समझे कि वो बदनीयत है, वो भी इन्हीं के जैसा और वो वही कर रहा है। मैं इमरान, आई पर्सनली एंडोर्स एंड अप्रिशिएट योर एनालिसिस। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, दोनों चीजें आपने ठीक बयान कर दी हैं। लेकिन मैं अगेन जरा तहरीक इंसाफ ही को कोट करते हुए जनरल साहब से सवाल करना चाहूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब, ये जरा फैसल वाडा साहब ने कुछ फरमाया है कल, वो जरा जल्दी से सुन, जनरल साहब के पास आते हैं। हम किसी का गिरबान नहीं छोड़ेंगे, ना अपने का ना पराए का। ये वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, सब सुकून से समझ लें इस बात को। वो इसके लिए हमें वजारत देनी पड़े, सदारत देनी पड़े, अपना इक़्तिदार देना पड़े, वजारत उज़्मा देना पड़े, जिस नारे पे हम आए थे एहतसाब के नारे पर, वो हम लेंगे। हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है, कोई कहता है हम आटा बंद कर देंगे, कोई कहता है हम चीनी बंद कर देंगे, कोई कहता है हम जहाज चलाने देंगे, कोई कहता है हम सड़क बंद कर देंगे, कोई हम स्कूल चलाने देंगे, कोई कहता है अस्पताल चलाने देंगे। ये माफियाज की हम अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कमर तोड़ेंगे इंशाल्लाह।
رائٹ جنرل صاحب، جو عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ نیک شگون رکھتے ہیں کہ وہ بذات خود کرپٹ نہیں اور وہ ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو فیصل واڈا صاحب کی بات میں نے آپ کو سنوائی کل، یعنی کل کے دن تک ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کچھ ریکور کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، لوٹ مار ایسی کی تیسی کر دیں گے جنہوں نے بھی لوٹ مار کی پاکستان میں. اسی وعدوں میں پونے 2 سال گزر گئے. اب 3 سال کا وقت ہے. جمہوریت ہے نا سر. محمد بن سلمان تو ہے نہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے بادشاہ ہیں، جب دل کرے گا پکڑ لیں گے. 3 سال باقی رہ گئے. وعدے بہت بڑے تھے احتساب کے جنرل صاحب. دیکھیں امیر عباس، ملک کی ہمارے کی تاریخ جو ہے نا، جب آپ کسی بیٹل فیلڈ میں اترتے ہیں یا کسی گراؤنڈ میں کوئی کھیلنے کے لیے اترتے ہیں تو اس کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں تو شاید وعدے کرنے میں آسانی ہو. یہ بات جو مراد سعید جو ان کے ایم این اے کا بھی آپ کوٹ کر رہے تھے، مجھے نام مراد سعید بات کر رہے تھے کارلٹن ہوٹل والے پیٹرن کی. یہ اس ملک میں اس وقت بھی ممکن نہیں ہوا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کی جو سٹیٹس کو فورسز ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی اس طریقے سے لگ گئی ہیں کہ اس کو وہ نہ تیرنے کبھی نہیں دیں گے. وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا وہ پتھر ہے جو کبھی اسے تیر کے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی اجازت نہیں دے گا. آپ اس کی 2 مثالیں دیکھیں. اس ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان اپنی آنکھوں سے شراب دیکھ کے اس کے سیمپلز لینے کے لیے حکم دیتا ہے، ایک روم میں جا کے اس کو ریڈ کر کے، اور اس چیف جسٹس آف پاکستان کے آنکھوں دیکھی شراب شام کو شہد بن جاتی ہے اور زیتون کا تیل بن جاتی ہے، اور وہ ہنس کے خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں. پھر اس ملک میں ایک آرمی چیف کو جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا، جس نے ٹیک اوور کر لیا تھا اس ملک کو، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس ملک کا آئین بدل سکتے ہیں جیسے چاہیں، اس کا آئین بدل دیں، لیکن وہ کر گزریں جو کر گزرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ بھی شخص انہی سٹیٹس کو پار کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے اور کوئی احتساب نہیں کر سکتا. میں کریڈٹ عمران خان صاحب کو یہ دیتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی فائٹ دے رہے ہیں. He is an honest man and I do not doubt him at all. لیکن یہ سٹیٹس کو فورسز ان کو بالکل نیوٹرلائز کر کے انہوں نے بٹھا دیا ہے، جو ان کے ساتھ پارٹی میں معاون ہے، جو اقتدار بنانے میں معاون ہے، جو سٹیٹس کو فورسز ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو سسٹم ہے اس ملک کا. انہوں نے اتنی بڑی دیوار، جیسے عمران کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے کہ وہ اس سے ٹکرا کر اپنا سر تو پھوڑ سکتے ہیں، اس کو عبور نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا 22 اور ابھی 24 سالہ کریئر، پولیٹیکل کریئر کس طریقے سے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیا وہ کمپرومائز کر کے ہار کے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ ری الیکشن کال کر کے اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایک 2/3 میجورٹی لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، یا there are few more options کہ وہ کس سسٹم تبدیلی کے لیے جانا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے. یہ دیکھنے والا ہے. مجھے اس میں یہی آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں جدھر آپ نے اشارہ کیا. لیکن جو میں نے فیصل واڈا صاحب کا آپ کو شارٹ سنوایا، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ اقتدار کو ٹھوکر مار دینے والا شخص ہے عمران خان. وزارت عظمیٰ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اصولوں کے اوپر لچک نہیں دکھائے گا. تو یہ پونے 2 سال میں تو ہمیں اصولوں پہ لچک نظر آ رہی ہے. یعنی اقتدار کے آنے سے پہلے خوش گمانی تھی تو لوگ جی رہے تھے عمران خان سے امید لگا کے. اب اقتدار کے آنے کے بعد بھی اگر لوگوں نے خوش گمانی سے جینا ہے تو پھر ڈیلیورنس کب نظر آئے گی؟ ایک بریک کے بعد ذرا غریدہ فاروقی صاحبہ سے یہ سوال. بریک کے بعد خوش آمدید. غریدہ صاحبہ، اقتدار سے پہلے ملنے، یعنی عمران خان صاحب کو اقتدار ملنے سے پہلے جو ان کی 24-25 سال کی پولیٹیکل سٹرگل تھی،
تو لوگ ان سے یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ شخص جب اقتدار میں آئے گا تو یہ احتساب کرے گا اور سالوں میں نہیں مہینوں میں کرے گا. چلیں دنوں ہفتوں میں نہیں کم از کم مہینوں میں کرتا ہوا دکھائے گا لوگوں کو احتساب. لوگ اس امید پر تھے, حسین خواب میں تھے. اب اقتدار مل گیا عمران خان صاحب کو, اب پونے 2 سال سے اقتدار میں. ابھی بھی کیا لوگوں کو حسین خواب ہی دکھائے جائیں کہ جی اب وہ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا, ہو نہیں پا رہا, فلاں رکاوٹ ہے, فلاں مسئلہ ہے. تو ٹھیک ہے, خواب پہلے تو خوابوں کا جواز تھا, اب کب تک حسین خواب پر ہی لوگ عمران خان سے امید لگائے رکھیں گے؟ خواب کی تعبیر بھی تو ہے نا کچھ. یہ سوال آپ کا بالکل ویلڈ ہے, لیکن پاکستان کی 70 سال سے زیادہ کی تاریخ میں کبھی کوئی احتساب کامیاب ہوا ہے؟ ہمیشہ یا تو احتساب رول بیک ہوا ہے, یا احتساب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, یا احتساب نے کوئی یو ٹرن لے لیا, یا احتساب کمزور ہو گیا, یا احتساب اپنی من مرضی کا, اپنا من موجی جو ہے وہ احتساب ہوتا رہا. اب جو نیب بنا, یہ ہم سب کو اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ جنرل مشرف کے دور میں جو نیب بنا وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا. وہ سیاسی لوگوں کی گرفتاریاں, ان کو مولڈ کرنے کے لیے, انہیں ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نیب کو یا تو ختم ہو جانا چاہیے تھا, یا اس میں اتنی تگڑی اصلاحات ہوتی کہ اس کے بعد آنے والی کوئی بھی حکمران سیاسی جماعت اس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے. لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اس نیب کو استعمال کیا مخالفین کے لیے, مسلم لیگ نون نے بھی اس نیب کو استعمال کیا مخالفین کے لیے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں. احتساب کا نعرہ پاکستان تحریک انصاف کے ان بنیادی نعروں میں سے ایک تھا جس پہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے. تبدیلی, عوام کی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی, یعنی کہ عوام خوشحال ہوں گے اور چوروں کا احتساب ہوگا. یہ 2 بنیادی نعرے تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اب پہلا سال تو ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ ادارے کمزور تھے, مافیا بہت مضبوط ہے, اشرافیہ بہت مضبوط ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں ٹائم لگا. اب دوسرا سال جو ہے اس میں کرونا کا یہ ایک عذاب آ گیا ہے. اب اس میں آپ نے احتساب جو ہے ذرا کمزور کر لیا, بیچ میں ڈیلیں بھی ہوتی رہیں. ہم سب صحافی اس سے علم رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا آفرز چلتی رہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنی دفعہ آفرز چلتی رہیں, اور ابھی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آفرز چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں, یہ لکوناز جب تک پاکستان کے احتساب کے نظام میں, پاکستان کے عدالتی نظام میں, پاکستان کے پولیس کے نظام میں, پاکستان کے ہر نظام میں یہ لکوناز جب تک موجود رہیں گے, آپ عمران خان کو یا کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ احتساب کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. ہاں, عمران خان صاحب سے ہمیں امیدیں بہت زیادہ تھیں, کیونکہ آپ کے مطابق, سب کے مطابق انہوں نے خواب بہت بڑے بڑے دکھائے تھے. لیکن پھر وہی بات ہے, ہم ریئلسٹک ہو کے سوچیں تو جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس نے جب بھی آنا ہوتا ہے اقتدار میں تو وہ اسی طرح کے خواب دکھاتی ہے. پاکستان کی آپ ساری جمہوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ جس ملک میں جمہوری الیکشنز ہوتے ہیں, عوام کے الیکشنز ہوتے ہیں, وہیں پر اس طرح کے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب نے یہ سال تو چلے آپ اس کو کرونا وائرس کے نام کر دیں نا, اس کو کرونا کے حوالے کر دیں. اب عید کے بعد جو شیخ رشید نے کہا تھا کہ نیب ٹارزن بن جائے گا, تو وہ تھوڑا بہت تو بن رہا ہے. نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری بھی ہو گئے, زرداری گیلانی کو, شہباز شریف صاحب کو بھی پرسوں بلا لیا ہے, شہباز شریف کو بھی اگلی پیشی پڑ گئی. لیکن یہ ہم ایک طرف کا احتساب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ دونوں طرف کے لیے نیب جو ہے وہ ٹارزن بن جائے گا. اب جو آپ چینی اور آٹا سکینڈل کی بات کر رہے تھے, وہ انکوائری رپورٹ جب سے آئی ہے, فورینزک رپورٹ, اس کے بعد سے نیب کہاں ہے؟ کیونکہ نیب نے تو اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا تھا فورینزک رپورٹ آنے سے پہلے ہی. اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ یہ سوال تو ظاہر سارے اٹھیں گے. اب اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, جو کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے, گورنمنٹ بھی اس پہ راضی ہے, کہ یا تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں. آپ نیب میں یا تو اصلاحات لے آئیں, تبھی احتساب کا خواب عمران خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا پورا ہو سکے گا, ورنہ یہ ملک چوروں ڈاکوؤں کے حوالے اگلے 70 اچھا, یہی پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا ہے, میں ذرا یہی پوائنٹ عمران خان صاحب کے سامنے. عمران خان صاحب وزیر کر لیں, یا پھر نیب کو ختم کر دیں, اس کی جگہ کوئی نیا بنا دیں. بالکل ٹھیک ہے, کو کنسولیڈیٹ کر دیں آپس میں. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب دیکھیں, وزیر اعظم نے اس موجودہ نظام سے جو انہوں نے انہیرٹ کیا, انہوں نے احتساب کرنے کی کوشش کی, کر کے دیکھ لی, کوشش بار بار کر کے دیکھ لی, نتیجہ 0/0 پونے 2 سال میں. جب آپ کو ادراک ہو گیا ہے کہ عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں, نیب پروسیکیوشن نہیں کر پا رہا ہے, انٹرپول تعاون نہیں کر رہا ہے, تو پھر اب باقی 3 سال
آپ اسی ناکام نظام سے ناکام احتساب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے یا پھر کچھ اور بھی کریں گے؟ پتہ کہ یار ہمیں سچ بولنا چاہیے اور اب تو گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات, یعنی چیزوں کو لباس پنا کے گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے. سچ ہی بولنا چاہیے میرے خیال میں. نیب نے تو ضمانت دی نہیں, نواز شریف کو ضمانت تو نہیں دی, اور وہ کوئی قانون, وہ کیس لڑ کے تو نہیں گیا, وہ تو بیماری کا بہانہ لگا کے نکلا ہے. تو اس میں نیب کیا کرے بیچارہ. یہ جو مریم نواز ہے اس کی ضمانت کیسے ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا یار. اب ہر چیز اٹھا کے ہم ایک ادارے پہ ڈال دیتے ہیں. نیب کا قانون جو ہم لوگ روزانہ کہتے ہیں اس کو بدل دو, کبھی ہم نے اس کو پڑھا ہے قانون وہ ہے کیا؟ ایسا شاندار ٹاپ کلاس قانون ہے نا نیب کا, صرف نیت کا فرق ہے. اور دیکھیں اس ملک کے اندر آج تک کب کسی کو ٹریننگ دی گئی ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کی؟ اللہ اللہ کر کے ایک ادارہ بن گیا ہے, اس کے لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ وائٹ کالر کرائم ہوتا کیسے ہے. یورپ کی اور امریکہ کی جو ہے وہ 30-30 سال 40-40 سال کی ان کی ٹریننگ ہے ان کے اداروں کی, کہ وائٹ کالر کرائم کیسے ہوگا, اس کو کیسے پکڑیں گے. وہ اس پہ فلمیں بنا رہے ہیں 30-40 سال سے. ہماری ٹریننگ اب شروع ہوئی ہے, اب جا کے تو کام شروع کیا ہے ایک ادارے نے, اختیارات کا استعمال شروع کیا آہستہ آہستہ. اس کو ٹرینڈ ہونے دیں, یہ 1-2 نسلیں آئیں گی, لوگ آہستہ آہستہ پڑھیں گے, سمجھیں گے, وائٹ کالر کرائم میں ان کا تجربہ بڑھے گا, ان کو پتہ چلے گا 2 نمبریاں کیسے ہوتی ہیں, ہم بن جائیں گے. ادارہ زبردست ہے, اس کا قانون شاندار ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, ہماری ٹریننگ ویسی نہیں ہے. دوسرا سپورٹیو ادارے نہیں ہیں اس کے ساتھ. نیب تو اپنا کام کرے اور باقی ادارے اپنا کام نہ کریں یا اس کام کو خراب کر دیں الٹا. مجھے بتائیں کبھی کسی دنیا کے اندر کسی ادارے کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں جتنی نیب کو پڑتی ہیں؟ جس کو غصہ چڑھتا ہے نیب پہ ہی چڑھتا ہے, اور دونوں طرف سے آپ چلے جائیں نیچے سے لے کے اوپر تک. کسی عدالت میں نیب کو تو عدالتوں کے اندر گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی علیحدہ پڑ رہی ہوتی ہیں. ہر کوئی اس کو, وہ کچھ کر رہا ہے تو لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں. امیر اس بات کو سمجھیے, صحیح, ہر امیر آدمی, تگڑا آدمی, طاقتور آدمی نیب کو گالی دے رہا ہے, سمجھیے کہ نیب کیا کر رہا ہے. اگر یہ کام نہ کر رہا ہوتا نا تو اس کو گالی کوئی نہ دے رہا ہوتا, اس کے ساتھ بدتمیزی کوئی نہ کر رہا ہوتا. نیب کو پڑھنے والی ہر گالی اس بات کی گواہ ہے کہ تگڑے لوگوں کو اور شرفا کو نیب سے پرابلم ہے. اب وہ اپنے کام کو آہستہ آہستہ امپروو کرے گا. بھائی وہ سیکھ رہے ہیں. بالکل جنرل صاحب, سیکھے سکھائے نہیں آئے, اب تک تو ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. جنرل صاحب آپ کی لاسٹ ایک جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں بالکل, یعنی ریئلسٹکلی سچویشن ایسی ہی ہے, یعنی نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی آہستہ آہستہ. وائٹ کالر کرائم جو ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ کرائم ہوتا ہے, اس کو وہ آہستہ آہستہ ٹرین ہوگا نیب کے اس نے کیسے اس کو پکڑنا ہے. لیکن پھر دوسری طرف ایک ریالٹی تو ہے کہ یہ 5 سال یہ لوگ سمجھ لیں گے پھر یہ 2023 کے الیکشن میں کہ جی ٹھیک ہے کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا, کسی کو سزا نہیں ہوئی, ضمانتیں مل گئی, تو کوئی بات نہیں, عمران خان کو 5 سال اور دے دیں. امیر عباس دیکھیں, آپ کے دونوں پارٹیسپینٹ جو ہیں میرے علاوہ وہ بڑے ویل انفارمڈ ہیں اور دونوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے. غریدہ نے جو کہا ہے کہ جو ڈیلز ہو رہی ہیں, جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں, میرے خیال میں ایک تو ان کو بالآخر ایکسپوز ہو ہی جانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان بڑے مافیاز کا اور بڑے پاورفل اشرافیہ کا احتساب نہیں ہونے دیتے. میں عمران خان سے اتنی توقع کروں گا کہ کم از کم ان کو ایکسپوز کرتا جائے کہ کون لوگ ہیں جو احتساب کے راستے میں اصل میں رکاوٹ بن رہے ہیں, ڈیلز کہاں سے ہو رہی ہیں اور ڈیلز کہاں سے مل رہی ہیں. ایک بات. دوسری جو عمران نے بات کی ہے یہ بھی بالکل درست ہے کہ نیب اپنا کام کر رہی ہے, لیکن میری جو تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو کام کی سمجھ بوجھ ہے, مجھے اتنا پتا ہے جب ورک لوڈ بڑھتا ہے تو آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ پریورٹی 1 جاب کون سا ہے جس کو میں نے کرنا ہے. آپ ہر کام کو لے کے اپنی ٹیبل کے اوپر 500 فائل اکٹھے کر کے نہیں بیٹھ جاتے. مجھے صرف نیب سے ایک توقع ہے اور ایک درخواست ہے کہ خدا کے لیے پرائیورٹائز کریں اور ان بڑے مجرموں پہ ہاتھ ڈال کے ان کے کیسز کو. جنرل صاحب آپ بہت زبردست $1 ملین آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ زبردست آپ نے, میں اسی پنچنگ لائن پہ پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ اپنا ورک لوڈ بلا وجہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے نیب. بھائی جو کیسز کھول دیے پہلے ان کو تو نمٹا لے, اور جو میگا منی لانڈرنگ سکینڈل جو بڑے کروکس ہیں پہلے ان کو تو سزا دلوا دے, پھر ہر دوسرے دن ایک نیا کیس کھول دیتا ہے. نہ پہلے والے کیس نمٹ پا رہے ہیں نہ نیا کیس کبھی نمٹ پائے گا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।